अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास एक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लास एक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल ए दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं मज़ीद वक्त नहीं लेती और शुरू करती हूँ नावल हाल ए दिल मेरा पूछो न सनम एपिसोड 6। अच्छी बात है, जो बच्चे नाइफ के साथ छेड़खानी करते हैं उन्हें फिर जलन का मज़ा भी चखना पड़ता है। वो गुस्से में उसे डिपटते हुए बोला तो उसका सख्त लहजा महसूस करते उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर आए। एक तो उंगली में दर्द हो रहा था, ऊपर से वो उल्टा उसे ही डांट रहा था। जबकि उसे रोने की तैयारी पकड़ते देख वो पल में नरम पड़ा। अच्छा सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। कान की लौ को छूते उसने मुंह लटकाया तो गुले पल में सब भूल भाल कर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और यही मौका था जब बारी ने एहतियात और नरमी से उसका ज़ख्म साफ किया और दवा लगाकर साथ पट्टी भी कर दी। उसकी शहादत की उंगली पर गहरा कट लगा था जबकि दूसरी उंगली भी मुतासर हुई थी लेकिन बचत हो गई थी। नाइफ क्यों ली तुमने? प्यार से उसकी बिखरी लटों को एक हाथ से समेटते उसकी नज़र गुले के आईब्रो के लास्ट में बराजमान भूरे तिल पर पड़ी। ये तिल हमेशा ही उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता था। मुझे भूख लगी थी और किचन में मेड नहीं थी। मैंने एप्पल उठाया और उसे धोकर प्लेट में रखकर मामा की तरह जो ही नाइफ से उसे काटा, मेरी उंगली ही कट गई। बेड से नीचे लटकती टांगों को झुलाती वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए उसे अपना पूरा कारनामा बता चुकी थी। अब अगर किचन में कोई ना हो तो मेरे पास आना है तुमने, ओके? इस मर्तबा वो मुस्कुराकर उसे प्यार से समझाते हुए बोला। और अगर आप भी ना हो तो? अपनी चोटी को दूसरे हाथ से पकड़कर सर पर लाती वो उसकी बात उचक चुकी थी। तो तुम हरगिज़ भी किचन में जाकर नाइफ यूज़ नहीं करोगी। एप्पल खाना हो तो बस वॉश करो, अपने दांतों का इस्तेमाल करो। वैसे भी बड़े तेज़ हो चुके हैं ये। सारी चीज़ें समेट कर फर्स्ट एड बॉक्स में रखते वो उसे प्यार भरे अंदाज में समझा रहा था। वो पूरी समझदारी से उसकी बातें सुनती अपनी पट्टी का मुआयना कर रही थी। टी पिंक फ्रॉक ट्राउज़र में उसका उजला मासूम चेहरा किस कदर कशिश लिए हुए था। बारी की अचानक नज़र उसकी जानिब उठी तो जैसे उसके मली चेहरे पर ठहर सी गई। मामा मेरे भाई को हॉस्पिटल से कब लाएंगी? उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को गुले के सवाल ने तोड़ा तो वो पल में संभला था। दादी कह रही थी कि वो आज शाम तक वापस आ रहे हैं। हज़रत मुंशा जवाब सुनकर वो खुशी के मारे खिल उठी थी, लेकिन फिर नज़र जो ही उसके हाथ पर पड़ी वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। बारी, आपके हाथ पर मेरा खून लगा है। पाकिज़ा गुल के कसमसाने पर वो पल में माजी से हाल में लौटा था। मेरे हाथ आज बेदाग हैं गुले, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखोगी तो ये हाथ तुम्हारी खुशियों के कातिल हैं, जिस पर तुम्हारे अरमानों का भी लहू लगा है। करबनाक लहजा दर्द में डूबा हुआ था। माजी को याद करते उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। वो हल्का सा झुका, उसकी शफाफ पेशानी को चूमकर एक झटके से उसके करीब से उठकर लंबे लंबे डग भरता तेजी से वहां से निकलता चला गया। आर यू ओके मैम? वो होश में आने लगी तो उसके कानों में एक मुतफक्के से नस्वानी आवाज़ पड़ी। उसने पट से आंखें खोली। या अल्लाह, मेरे असाब इस कदर कमज़ोर क्यों हैं? मैं एक मरतबा फिर इस संगदिल के सामने अपने आवाज़ काबू में नहीं रख सकी। होश में आते ही उसे शिद्दत से इस कल्क ने आन घेरा था। उसने तायराना नज़रें पूरे रूम में घुमाई तो उसे सीढ़ी के अलावा दूसरा कोई और इस रूम में नज़र न आया। लेकिन ये सोचकर ही उसकी हालत ख़राब हुई थी कि न सिर्फ वो उसके करीब था बल्कि उसे बेहोश हो जाने के बाद यकीनन वही उसे बाहों में उठाकर यहाँ लाया होगा। यही बात सोचते खब तो शर्मिंदगी के मारे वो सुरख पड़ गई, साथ ही साथ खुद को ढेर सारी दिल ही दिल में लानत मलामत भी कर डाली। अब राज अफगान कहाँ है? बेसाख्ता ही वो पूछ बैठी और गड़बड़ा भी गई। आखिर ज़रूरत ही क्या थी स्क्रोल के बारे में जानने की? सर तो अपनी मीटिंग अटेंड करने जा चुके हैं। ये आपका जूस मैम। नरम सी मुस्कान ली अपने सर के बारे में बताकर उसने पास रखा फ्रेश जूस का गिलास उसके जानिब बढ़ाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो शाइस्तगी से इनकार करती उठने लगी थी कि वो बोल पड़ी। मैम, सर ने कहा है कि आपको डेली फ्रेश जूस देना है ताकि आपको एनर्जी मिले और आप यूं बार बार बेहोश ना हो। अबराज अफ़गान के जुमले दोहराते हुए सलीन के लहजे में एहतराम बना था, लेकिन वह अबराज अफ़गान के जुमले में छुपे तंज को बखूबी समझती खून के घूंट पी कर रह गई।
سری جوس کا گلاس پکڑے منتظر نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجبوراً اسے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا پڑا۔ جلدی دل کے ساتھ اس نے ٹھنڈا جوس نوش کرتے بمشکل ہونٹ پھیلائے سلی کو گلاس واپس کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم، آپ میرے ساتھ آئیں۔ آج کا سارا وقت آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں آپ کو ہر چیز کے لیے گائیڈ کروں گی، پروفیشنل انداز میں کہتی وہ سلی اپنے ساتھ ابراز کے ریسٹ روم سے باہر نکل کر آفس میں آئی تو ایک مرتبہ پھر ابراز کی کارگزاری یاد کرتے اس کا فشار خون بلند ترین چوٹی پر پہنچا تھا۔ آخر یہ شخص اب اس سے چاہتا کیا تھا؟ اس سوال نے شدت سے اس کے اندر سر اٹھایا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتی سلی کے ساتھ اس کروڑ شخص کے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد سارا وقت وہ سلی کے ساتھ رہی تھی اور اس دوران ایک مرتبہ بھی اس کا سامنا ابراز افغان سے نہیں ہوا تھا، جس پر اس نے شکر ہی ادا کیا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر ڈرائیور کے ساتھ سپر مارٹ چلی آئی۔ اس نے مطلوبہ چیزوں کی لسٹ پہلے ہی تیار کر لی تھی، جب بھی ایک ہاتھ میں لسٹ کا پرچہ پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اپنی مطلوبہ اشیاء ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ اس کے کانوں نے ایک مردانہ پرجوش آواز سنی۔ لندن کافی چھوٹا ہو گیا ہے، ہم صبح ہی تو ملے تھے اور اب پھر ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہتا گھوم کر اس کے سامنے آیا تو پاکیزہ گل کو بھی پل لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ وہی صبح والا لڑکا تھا جو اسے لفٹ میں ملا تھا۔ لندن ہی کیا، دنیا ہی چھوٹی ہو چکی ہے میرے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وہ شخص مجھ سے ٹکرا رہا ہے جس سے میں ملنا نہیں چاہتی۔ کڑوے سے لہجے میں بدبداتی وہ اسے اگنور کیے ٹرالی گھسیٹ کر آگے بڑھی کہ اسے ریک میں رکھے کچھ پاکستانی مسالہ جات نظر آ گئے۔ احسن کو اس کی بات تو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ دلچسپی سے اس آدم بیزار لڑکی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے وہ لڑکی اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے قریب آتے احسن نے پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ تم میرے مامے کے پتر جو نہیں ہو، وہ تڑک کر کہتی ہی مقابل کو حق تک کر گئی۔ اس دفعہ وہ غصے میں اپنی مادری زبان استعمال کر گئی تھی۔ واٹ؟ یعنی اگر میں آپ کے ماموں کا بیٹا ہوتا تو آپ مجھ سے بات کرتی؟ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں پھنسائے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا تو اس مرتبہ حیران ہونے کی باری پاکیزہ گل کی تھی۔ بے شک اس لڑکے کے نقوش ایشین تھے، لیکن وہ اسے کہیں سے بھی اردو بولنے والا نہیں لگتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے گویا بھوت دیکھ لیا ہو۔ ٹرسٹ می، میں آپ ہی کی طرح ایک محب وطن پاکستانی ہوں، شوخی سے کہتے اس نے اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکا۔ یہ حرکت کرتے اس کی آنکھوں کا تاثر ایک دم ہی معصومانہ تھا۔ میں ایک پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے مام ڈیڈ بوسٹن میں ہوتے ہیں اور میں پڑھائی کے لیے یہاں ہوتا ہوں۔ میرے ڈیڈ ایک سفارت کار ہیں، لیکن اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ بوسٹن میں بزنس سٹارٹ کیا اور لندن سے وہاں شفٹ ہو گئے، مگر میرا دل وہاں نہیں لگا تو میں بھاگ کر یہاں واپس آ گیا۔ اپنے بارے میں مختصر بتا کر وہ اس کی جانب منتظر نظروں سے دیکھنے لگا جو اس کی باتیں سننے کے دوران اپنے پسند کے مسالہ جات ٹرالی میں ڈال چکی تھی۔ احسن کے اچانک ہی خاموش ہو جانے پر اس نے سرسری نظر اس کے منتظر چہرے پر ڈالی۔ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں بھی تمہیں اپنا انٹرو دوں؟ تو سوری، میں اسٹرینجرز سے زیادہ فری نہیں ہوتی، رکھائی سے کہتی ہی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت رڈ لڑکی ہیں آپ، احسن نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جانتی ہوں میں، وہ بھی اسی انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اس دوران وہ دونوں یہاں کی مقامی زبان بولنے کے بجائے اردو میں ہی بات کر رہے تھے۔ احسن جس وقت اپنی ٹرالی کے ساتھ کاؤنٹر پر پہنچا تو وہ اسے پریشان کھڑی نظر آئی۔ عام دن تھا تو مارٹ میں رش بھی معمول سے زیادہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سامان بل بنوانے کے لیے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو دیا اور خود پاکیزہ گل کی سمت بڑھ گیا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ اس کے دوستانہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر پاکیزہ گل نے احسن کی جانب دیکھا۔ میں صبح جلدی میں اپنا والیٹ لینا بھول گئی۔ وہ روحان سے انداز میں اپنی پریشانی شیئر کرتی وہ کوئی کیوٹ سی بچی لگی تھی اسے۔ احسن کے لبوں پر ایک نرم مسکان چھلکی۔ وہ کب سے اس کے ساتھ رڈ برتاؤ کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی پریشانی جھٹ اس کے سامنے رکھ گئی۔ شاید ہم وطن ہونے کا خیال اسے یہ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، حلیم لہجے میں کہتے اس نے پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کاؤنٹر کی جانب چلا آیا۔ پاکیزہ گل اس حرکت پر ابھی اسے کچھ کہہ پاتی کہ وہ کاؤنٹر تک پہنچ گیا۔ یہ کارڈ لیں اور ہم دونوں کے سامان کا بل کلیئر کر لیں۔
اس کا ہاتھ چھوڑ کر پاکٹ سے والیٹ نکال کر اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ اس لڑکے کی جانب بڑھا کر سنجیدگی سے کہا تو اس لڑکے نے دھیمی سے مسکان پاس کرتے کارڈ تھام لیا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی فیور۔ وہ پل میں اس پر بگڑی تھی۔ فیور نہیں دے رہا بلکہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں۔ ایک خوبصورت لڑکی کی پریشانی دور کرنا ہم پاکستانی لڑکوں کے لیے عین ثواب کا کام ہے۔ وہ شوق بھری سنجیدگی سے کہتے پاکیزہ گل کے سختی سے بھینچے لبوں پر مسکان لے آیا تھا۔ واقعی تم نے ثبوت دے دیا اپنے پاکستانی ہونے کا، لیکن میں اس فیور کو ریٹرن ضرور کروں گی۔ اس مرتبہ وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ کر دینا ریٹرن، لیکن اپنے ہاتھ کا مزیدار سا کھانا کھلا کر۔ کریڈٹ کارڈ لے کر واپس والیٹ میں رکھ کر والیٹ پاکٹ میں ٹھونس کر کاؤنٹر بوائے سے سامان کے شاپر پکڑتا وہ مصروف انداز میں بولا تو اس نے اسے بے دریغ گھوری سے نوازا۔ کیا یار، اتنے سارے مسالہ جات لیے ہیں تم نے، اور کھانے بنانے کا سامان بھی، تو اب کیا اکیلے اتنا سب کچھ کھاؤ گی؟ قسم سے مما کے ہاتھ کی بریانی کھائے کافی وقت ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھ غریب کو اپنے ہاتھ کی گرما گرم بریانی کھلا دو گی تو یہ بندہ ناچز تمہیں ڈھیروں دعائیں دے گا۔ فراٹے بھرتی زبان کے ساتھ وہ اس کے قدم سے قدم ملاتا باہر تک آیا تھا۔ دیکھوں گی میں، وہ نیم رضامندی ظاہر کرتی بولی تھی۔ وہ اسے اچھا انسان لگا تھا جس نے اس کی مدد بھی کی تھی، اور اپنے منہ سے کھانے کا کہہ رہا تھا تو ایسے میں وہ اسے صفا چٹ انکار نہیں تھما سکتی تھی، جبکہ وہ اس کے آدھے ادھورے خیال پر بے تحاشا خوش ہو چکا تھا۔ شکر میرے اللہ، تمہاری وجہ سے میں پاکستانی کھانے کھا سکوں گا۔ آسمان کی جانب منہ کرنے کے بعد وہ اس کی جانب دیکھ کر مسرور انداز سے بولا۔ کیا مطلب ہو اس بات کا؟ میں روز روز تمہیں ہرگز بھی کھانا نہیں دینے والی۔ اس نے فوراً سے پیشتر انکار کیا۔ بے مروت لڑکی، پڑوسیوں کے حقوق کا علم نہیں ہے تمہیں؟ اسے تو صدمہ ہی لگا، لیکن وہ اسے مکمل اگنور کر گئی۔ میری گاڑی وہ رہی، اسے دوسری جانب بڑھتا دیکھ وہ جھٹ سے بولی تھی۔ ایک منٹ ٹھہرو یار۔ بے تکلفی سے اسے ویٹ کرنے کا کہہ کر وہ تھوڑا آگے بڑھا اور ریڈ کلر کی چمچماتی سپورٹس کار میں اپنا سامان رکھنے لگا۔ اس کی بول چال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنا رچ ہے، لیکن اس کی گاڑی نے بتا دیا تھا وہ کتنے ہائی کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی احسن کے اخلاق سے متاثر ہوئی تھی، ورنہ عموماً اتنی ہائی کلاس کے لڑکے کافی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے اخلاق کا انسان تھا۔ اپنا سامان رکھنے کے بعد وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا تو پاکیزہ گل اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے دیکھ پہلے ہی گاڑی کا ڈور اوپن کیے کھڑا تھا۔ احسن نے دو بڑے شاپرز گاڑی کے بیک سیٹ پر رکھے تو وہ شکریہ ادا کرتی خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ احسن بھی اسے ہاتھ ہلاتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک ہی منزل کی جانب چل دیے تھے۔ پاکیزہ گل تھکی ہاری اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی اور کارڈ کی ہولڈر میں پر لگا کر شوز ریک پر اتارے، اور سب سے پہلے کچن میں جا کر شیلف پر دونوں شاپر رکھنے کے بعد اس نے فریج سے پانی کی بوتل برآمد کی اور اسٹینڈ پر سے گلاس نکال کر پانی سے لبالب بھرنے کے بعد کچن میں رکھے اسٹول پر ٹیک کر 3 سانسوں میں پانی ختم کیا۔ گلاس واپس اسٹینڈ میں لگا کر بوتل فریج میں رکھی اور اب اس کا رخ بیڈ روم کی جانب تھا۔ اف، آج کا سارا دن ہی تھکا دینے والا تھا۔ گردن کے پچھلے حصے پر دباؤ ڈالتی وہ نیم اندھیرے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا لائٹ جلانے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ اس وقت وہ شاور لے کر بس فریش ہونا چاہتی تھی۔ گلے سے اسٹالر نکال کر اس نے بیڈ پر پھینکا اور بالوں سے پنز نکالی تو بالوں کا ایک ڈھیر اس کے شانوں سے ہوتا کمر اور پھر کمر سے نیچے تک بکھر گیا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں سنوارا اور ابھی وہ شرٹ کے اوپری 2 بٹن ہی کھول پائی تھی کہ کافی جلدی میں ہو۔ اپنے پیچھے بھاری گھمبیر آواز پر وہ خوف کے مارے بری طرح اچھلی اور ساتھ اس کے لبوں سے چیخ بھی برآمد ہوئی۔ اس دوران کمرے کی لائٹس آن ہو چکی تھیں اور اس کی نظروں کے سامنے ابراز افغان اصفہانی پوری شان سے استادہ اس کے بکھرے سنہرے ہوش ربا روپ کو فرصت سے نہار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لپک پر وہ گھبرا کر ہوش میں آئی اور تیزی سے کھلے شولڈر کو شرٹ سے کور کرتی دونوں بٹنز واپس بند کر گئی۔ اس دوران اس کا چہرہ غصے کے سبب لال بھبوکا ہو چکا تھا، جبکہ پورے بدن میں جیسے لرزش اتر آئی تھی۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔